असली इमाम कौन है? सलाम भाई, क्या सोच रहे हो? भाई, मैंने सुना है कि हिसाब के वक्त हर शख्स को उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा, तो ये इमाम कौन है? भाई, पहले तो वो आयत देखते हैं जिसमें ये बयान है, फिर हम आपके सवाल का जवाब कुरान से लेंगे। आप सूरह नंबर 17 और आयत नंबर 71 देखें। यौमा नदू कुल्ला उनासिम बि इमामिहिम फमन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फउलाइका यक़रऊना किताबहुम वला युज़लमूना फतीला। जिस वक्त हम बुलाएंगे तमाम इंसानों को उनके इमामों के साथ, तो जिनको दी गई उनकी किताब दाएं में, वो अपनी किताब को पढ़ेंगे और उन पर जुल्म न होगा, धागे बराबर भी। तो भाई, इस आयत में दो बातें समझने की हैं। पहली बात ये कि वो इमाम कौन हैं जिनके साथ अल्लाह हमें बुलाएंगे, और दूसरी बात ये वो कौन लोग हैं जिनकी किताब या आमाल नामा उनके दाएं में दिया जाएगा। तो आइए हम पहले इमाम को जानते हैं, क्योंकि अल्लाह सब लोगों को उनके इमामों के साथ बुलाएंगे। तो भाई, इमाम के मानी होते हैं एक मिसाल या मयार या रहनुमा के। तो जिसको आप अपना मयार या रहनुमा या इमाम बनाएंगे, अल्लाह उसको हिसाब के वक्त बुलाएंगे। तो भाई, किसी को इमाम बनाना हमारे फायदे की बात है या नुकसान की? भाई, ये इस बात पर मुनहसिर है कि आपने अपना इमाम किसको बनाया। ठहरिए, हम आपको समझाते हैं। क्या आपको पता है कि अल्लाह ने दुनिया में दो तरह के इमाम बनाए हैं? एक इमाम वो जो आग की तरफ दावत देते हैं, और दूसरे इमाम वो जो अल्लाह के हुक्म की तरफ दावत देते हैं। आइए पहले कुरान में उन इमामों का जिक्र देखते हैं जो आग की तरफ दावत देते हैं। आप सूरह नंबर 28 और आयत नंबर 41 देखें। वजअलनाहुम अइम्मतन यदऊना इला अन्नारी व यौमा अल क़ियामती ला युनसरून। और हमने इनको इमाम बनाया, वो दावत देते हैं आग की तरफ, और कयामत के दिन उनकी मदद नहीं की जाएगी। भाई, इस आयत में अल्लाह बता रहे हैं कि कुछ इमाम ऐसे हैं जो दावत देते हैं आग की तरफ। और अगर आप इसी सूरा 28 की आयत 41 को 3 आयत पहले से यानी आयत 38 से देखें, तो ये फिरौनी इमाम हैं जिनका जिक्र हो रहा है, क्योंकि ये इमाम तकब्बुर करते हैं आयात के मुकाबले में। और चूंकि सूरह 10 की आयत 92 के मुताबिक अल्लाह ने फिरौन को बदन के साथ निजात देकर आयत या निशानी बना दिया है, तो अब ये तकब्बुर करने वाला फिरौनी किरदार इमाम और लोगों की सूरत में आपको हर दौर में दिखाई देगा। अच्छा भाई, अब ये बताएं कि ये फिरौनी इमाम आग की तरफ किस तरह दावत देते हैं? भाई, इसके लिए आप पहले ये देखें कि लोग क्या अमल करके आग में जाते हैं, फिर आपकी समझ में आएगा कि आग की तरफ कैसे दावत दी जाती है। आप सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 39 देखें। वल्लज़ीना कफरू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबु अन्नारी हुम फीहा खालिदून। और जो लोग इनकार करेंगे और झूठ घड़ेंगे साथ हमारी आयतों के, वही आग में होंगे जो इसमें हमेशा रहेंगे। तो भाई, अल्लाह बता रहे हैं कि जो अल्लाह की आयात का इनकार करेंगे और आयात के साथ झूठ घड़ेंगे, वही लोग आग में होंगे। तो जो इमाम आग की तरफ दावत देते हैं, वो इमाम आयात के साथ कुफ्र करते हैं और आयात के साथ झूठ घड़ते हैं, और आपकी रहनुमाई उस गुमराही वाले रास्ते की तरफ करते हैं जो आयात पर अमल न करने की वजह से आग की तरफ ले जाता है। और इन फिरौनी इमामों की एक शनाख्त अल्लाह इसी सूरह 28 की आयत 4 और 5 में बता रहे हैं कि ये फिरौनी इमाम लोगों को गिरोहों में तकसीम करते हैं। ये गिरोह किसी जमात के नाम से भी हो सकते हैं और किसी फिरके के नाम से भी,
اور اگر آپ کی دینی شناخت سورہ 22 کی آیت 78 کے مطابق صرف مسلم نہیں ہے اور آپ مسلم کے ساتھ کسی بھی فرقے یا جماعت کا نام جوڑتے ہیں تو آپ سورہ 6 کی آیت 159 کا انکار کر رہے ہیں اور یقیناً آپ کسی فرعونی امام کے ہاتھوں گمراہ ہو رہے ہیں۔ بھائی اب یہ بتائیں کہ امام آیات کے ساتھ جھوٹ کیسے گھڑتے ہیں؟ آیات کے ساتھ جھوٹ گھڑنے کے دو عام طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آیت کے اندر سے ایک حصہ پڑھ دیا اور بقیہ آیت چھپا لی، جیسے اکثر عالم کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور یہ قرآن میں لکھا ہے، اور وہ سورہ 2 کی آیت 26 کا ایک چھوٹا سا حصہ پڑھتے ہیں جو یہ ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، جس کے معنی یہ ہیں کہ گمراہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ اکثر اور ہدایت پاتے ہیں اس کے ساتھ اکثر۔ اور یہ امام پوری آیت بیان نہیں کرتے جس میں لکھا ہے کہ کفر کرنے والوں کے سوال سے فاسق یا بد کردار گمراہ ہوتے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 2 کی آیت 26 دیکھیں، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ بے شک اللہ اس بات سے آر نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی مثال بیان فرمائے۔ جو مومن ہیں وہ علم رکھتے ہیں، وہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے، گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ اکثر کو اور ہدایت کرتا ہے اس کے ساتھ اکثر کو، اور نہیں گمراہ کرتا اس کے ساتھ مگر بد کرداروں فاسقوں کو۔ جی بھائی، یہ تو میں نے بہت سنا ہے، حالانکہ آیت میں اتنا واضح لکھا ہے کہ صرف بدکار ہی گمراہ ہوں گے، اور وہ بھی کافر کے سوال سے۔ جی بھائی، دوسرا طریقہ آیت کے ساتھ جھوٹ گھڑنے کا یہ ہے کہ وہ عالم آپ کو قرآن کی ایک آیت سنائیں گے، پھر اس کی تفصیل کرنے کے لیے قرآن کی آیت کی بجائے ماضی کے واقعات، قصے اور کہانیوں کو اس کے ساتھ جوڑ دیں گے تاکہ آپ کے دماغ میں آیت کا مفہوم بدل جائے۔ اس کی ایک مثال آپ سورہ نمبر 9 کی آیت 111 میں دیکھیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنۃ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک ہوا الفوز العظیم۔ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، کیونکہ ان کے لیے جنت ہے۔ یہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں تو مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ یہ وعدہ ہے اس پر سچا تورات اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ وعدہ وفا کرنے والا کون ہے؟ تو خوشی مناؤ جو سودا تم نے اس سے کیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ مومنین نے اللہ سے اپنی جانوں اور مالوں کا سودا کر لیا ہے جنت کے بدلے میں، اور اگر مومن اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں تو یہ ان کی کامیابی ہے۔ ہمیں اس سودے پر خوشی منانی ہے، مگر بہت سارے عالم اس آیت کو خوشی منانے والی بات سے پہلے روک کر اس کے ساتھ فرضی قصے جوڑ کر لوگوں کو غم کے ماحول میں لے جاتے ہیں، اور آیت میں دیے گئے احکامات کے ساتھ کفر کراتے ہیں اور آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔
تو بھائی ایسے امام کی پہچان کیسے کریں گے؟ بھائی اس کا طریقہ بہت آسان ہے. آپ اپنے امام کا کوئی لیکچر ریکارڈ کر لیں اور دیکھ لیں کہ اس میں کتنی قرآنی آیات مکمل اور حوالہ کے ساتھ ہیں اور کتنے قصے، کہانیاں اور واقعات ہیں. یعنی وہ امام آپ کو اللہ اور رسول پاک کی کتاب قرآن سے رہنمائی دے رہا ہے یا اللہ کی کتاب سے دور اور انسانوں کی یا خود کی لکھی ہوئی کتاب کے قریب لے جا رہا ہے. تو بھائی یہ تو تھے وہ امام جو آگ یا جہنم کی طرف بلاتے ہیں اللہ کی آیت سے دور ہٹا کر، اور دوسرے امام وہ ہیں جو اللہ کے حکم کی طرف دعوت دیتے ہیں. آپ سورہ نمبر 21 اور آیت نمبر 71 سے 73 دیکھیں. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَىٰ الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جعلنا صالحین وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین. اور اس کو نجات دی اور لوط کو اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی اہل عالم کے لیے، اور ہم نے عطا کیے اس کے واسطے اسحاق اور یعقوب اس کے علاوہ، اور سب کو درست کرنے والا کیا، اور ہم نے ان کو امام بنایا کہ ہدایت کرتے ہیں ساتھ حکم کے ہمارے، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف خیرات کرنے اور صلاۃ قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی، اور وہ ہماری عبادت کرنے والوں میں تھے. تو بھائی ان آیات میں اللہ بتا رہے ہیں کہ ایک امام انبیاء بھی ہیں جو ہدایت کر رہے ہیں ساتھ اللہ کے حکم کے، اور اللہ کے احکام تو صرف اللہ کی کتاب میں موجود ہیں. یعنی جو حکم کی طرف بلانے والے امام ہیں وہ اللہ کی کتاب سے ہدایت کریں گے، اور آپ جب بھی اللہ کی کتاب کھولیں گے تو اس میں موجود انبیاء کے واقعات اور ان کے اعمال آپ کی رہنمائی کریں گے. جی بھائی، اچھے اور برے امام تو میری سمجھ میں آ گئے. اب یہ بتائیں کہ اللہ حکم کی طرف بلانے والے امام کس طرح بناتے ہیں؟ بھائی اس کے لیے آپ سورہ نمبر 2 کی آیت 124 دیکھیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. اور جب آزمائش کی ابراہیم کی، اس کے رب نے 7 کلمات کے تو ان میں پورے اترے. کہا کہ میں تم کو انسانوں کا امام بناؤں گا. انہوں نے کہا کہ اور میری اولاد میں سے. کہا کہ ہمارا عہد ظالموں تک نہیں پہنچتا. تو بھائی اس آیت کے مطابق حضرت ابراہیم جب اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے امتحان میں پورے اترے تو اللہ نے انہیں تمام انسانوں کا امام بنایا. یعنی امام اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے بنتے ہیں. اور بھائی اس آیت کے مطابق جو ظالم ہیں وہ حکم کی طرف بلانے والے امام کیوں نہیں بن سکتے؟ بھائی اس کو سمجھنے کے لیے آپ ظالم کی ایک تعریف دیکھیں. سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 33 میں قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. یقیناً ہم کو معلوم ہے کہ تمہیں غم پہنچاتی ہیں جو یہ کہتے ہیں، پس یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں کے ساتھ انکار کرتے ہیں. تو بھائی اس آیت میں اللہ ظالم کے بارے میں بتا رہے ہیں. ظالم وہ ہے جو اللہ کی آیات کا انکار یا آیات کو مسترد کر رہا ہے. تو جو اللہ کی آیات کے ساتھ نہیں وہ حکم کی طرف بلانے والے امام بھی نہیں، کیونکہ حکم تو اللہ کی آیات میں ہے. تو بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو امام قرآن سے دعوت دیں اور قرآن کی طرف بلائیں وہی حکم کی طرف لانے والے امام ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم تو صرف اللہ کی کتاب میں ہے، اور جو امام قرآن سے ہٹ کر بیان کریں
وہ اللہ کی آیات سے دور لے جاتے ہیں، اور یہی آگ کی طرف بلانے والے امام ہیں۔ جی میرے بھائی، تو چونکہ امام اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے بعد بنتے ہیں، اس لیے امام بننا کوئی خاندانی وراثت نہیں جو نسل در نسل منتقل ہو۔ اور سورہ نمبر 25 کی آیت 63 سے 74 کے مطابق اگر آپ کے اعمال قرآن کے مطابق ہیں تو آپ بھی متقین کا امام بننے کی دعا کر سکتے ہیں۔ بھائی، جو لوگ دنیا میں نہیں، کیا ہم ان کو بھی امام بنا سکتے ہیں؟ بھائی، امام کا مقصد صرف آپ کی رہنمائی ہے، تو جن اماموں کا قرآن میں ذکر ہے جیسے انبیاء، تو وہ آیات کے ذریعے آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں، مگر جن اماموں کا اللہ کی کتاب میں ذکر نہیں، ان کی رہنمائی پانے کے چکر میں لوگ آپ کو گمراہی والے راستے پر ڈال دیں گے۔ بھائی، کہ کیا انسانوں کے علاوہ بھی کوئی امام ہو سکتا ہے؟ بھائی، ہم نے آپ کو بتایا کہ امام کے معنی معیار یا رہنما کے ہیں، تو اللہ نے اپنی کتاب کو بھی امام یعنی معیار یا رہنما بنایا ہے۔ آپ سورہ نمبر 46 اور آیت نمبر 12 دیکھیں۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ۔ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام اور رحمت، اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی زبان عربی، تاکہ خبردار کرے ظالموں کو اور خوشخبری احسان کرنے والوں کے لیے۔ تو بھائی، اس آیت کے مطابق اللہ کی کتاب بھی امام ہے، اور اسی کتاب میں تمام انبیاء کے اعمال ہیں جو ہمارے لیے رہنما ہیں۔ جی میرے بھائی، چلیں اب جب آپ کو صحیح اور غلط امام کی وضاحت ہو گئی، اب ہم آپ کے پہلے سوال والی آیت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 17 اور آیت نمبر 71 دوبارہ دیکھیں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ جس وقت ہم بلائیں گے تمام انسانوں کو ان کے اماموں کے ساتھ، تو جن کو دی گئی ان کی کتاب دائیں میں، وہ اپنی کتاب کو پڑھیں گے اور ان پر ظلم نہ ہوگا دھاگے برابر بھی۔ جی بھائی، تو اس آیت میں دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی کتاب یا اعمال نامہ ان کے دائیں میں دیا جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی کتاب ان کے دائیں میں دی جائے گی، اور وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں جن کی کتاب ان کے بائیں میں دی جائے گی۔ آپ سورہ نمبر 90 اور اس کی آیت 10 سے 20 تک دیکھیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فی یوم ذی مسغبہ یتیمن ذا مقربہ او مسکینن ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ۔ اور ہم نے اسے ہدایت کی، دونوں راستے کی، پس وہ عقبہ میں سے نہ ہو کر نکلا۔ اور تم کو کیا معلوم کہ وہ عقبہ کیا ہے؟ گردن کا چھڑانا یا بھوک کے دن میں کھلانا کسی رشتہ دار یتیم کو یا کسی مسکین کو، پھر وہ ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے اور وصیت کرتے ہیں ساتھ صبر کے، اور وصیت کرتے ہیں ساتھ رحم کے، یہی لوگ دائیں والوں میں ہیں۔ اور جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کے ساتھ، وہی بائیں والوں میں ہیں، انہی پر آگ ہے گھیری ہوئی۔ تو بھائی، اس آیت میں اتنا واضح ہے کہ جو لوگ قرآنی احکامات پر عمل کر رہے ہیں وہ دائیں والے ہیں، اور جو لوگ آیات کا انکار کر رہے ہیں ان پر عمل نہ کر کے وہ بائیں والے ہیں، اور وہی آگ میں جائیں گے۔
اور یہی وہ آگ ہے جس کی طرف کچھ امام دعوت دے رہے ہیں اللہ کی آیات سے دور ہٹا کر۔ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اعمال کی کتاب کا کس کتاب سے موازنہ کیا جائے گا؟ نہیں بھائی۔ پھر آپ سورہ نمبر 39 اور آیت نمبر 69 دیکھیں۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور زمین چمکے گی اس کے رب کے نور سے، اور کتاب رکھ دی جائے گی، اور انبیاء اور گواہ حاضر کیے جائیں گے، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو بھائی اس آیت میں اللہ بتا رہے ہیں کہ حساب کے وقت کتاب رکھ دی جائے گی، اور انبیاء اور گواہ بلائے جائیں گے، اور فیصلہ کیا جائے گا حق کے ساتھ۔ اور سورہ نمبر 4 کی آیت 170 اور سورہ 5 کی آیت 83 کے مطابق حق تو اللہ کی کتاب میں موجود اللہ کا دیا ہوا علم اور حکم ہے، یعنی آپ کے اعمال کی کتاب کا اللہ کی کتاب سے موازنہ کیا جائے گا۔ تو میرے بھائی، جس نے انبیاء کو یا اللہ کی کتاب کو اپنا معیار یا رہنما یا امام بنایا اور اس کے اعمال آیات کے مطابق ہوئے، تو اس کی کتاب تو اس کے دائیں میں دی جائے گی اور وہ تو کامیاب ہو گیا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی کتاب سے دور لے جانے والے امام بنائے تو ان کے اعمال اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں ہوں گے، تو ان کی کتاب ان کے بائیں میں دی جائے گی اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو میرے بھائی، ابھی بھی وقت ہے توبہ کرنے کا اور خود کی اصلاح کرنے کا۔ اور اگر آپ کو جاننا ہے کہ آپ کے اعمال کس حد تک اللہ کی کتاب کے مطابق ہیں، تو ایمان کے سب سے نچلے درجے میں جو قرآن میں ایمان والوں کی 93 کے قریب ذمہ داریاں ہیں، جہاں اللہ ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اور ہماری ویب سائٹ www.questionquran.com یا ہماری کوسچن قرآن نام سے موجود مفت موبائل ایپ میں ایمان والے کے موضوع میں اکٹھی ہیں، اور آپ کے گھر میں موجود قرآن میں بھی ہیں۔ تو آپ ان ایمان والوں کی ذمہ داریوں کا اپنے اعمال کے ساتھ موازنہ کر لیں، تاکہ آپ ابھی حساب کر لیں کہ آپ کے اعمال کی کتاب آپ کے کس ہاتھ میں دی جائے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ امام کا کام صرف رہنمائی ہے، اور آپ کی کامیابی یا ناکامی صرف آپ کے اپنے اعمال کے اوپر ہے۔ اور اگر آپ کے اعمال قرآن کے مطابق نہ ہوئے تو کوئی امام آپ کو نہیں بچا سکے گا۔ اور سورہ 25 کی آیت 33 کے مطابق اللہ کے رسول اللہ سے آپ کی شکایت کریں گے، اور یہ بھی سوچئے گا کہ جس کی شکایت اللہ کے رسول کریں گے اس کی مغفرت کیسے ہوگی۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور کہا رسول نے کہ اے رب، بے شک میری قوم نے پکڑا اس قرآن کو، پھر اس سے دور چلی گئی۔